बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुर रहमानु वुद्दा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुज़िलल क़मर ला युमकिनु सलाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग इस सब मिल के मोहब्बत से दूध पाक का नज़ाना पेश कीजिए। सलातु सय्यद या रसूल अल्लाह व अला आलिहि अस्सलाम अलैका या सय्यदी या सूफिया फरमाते हैं तसव्वुफ की उन्होंने बड़ी तावीलें की हैं, लेकिन इमाम गजाली अलैहिर्रहमत फरमाते हैं तसव्वुफ सारा का सारा अखलाक ही है। और कामिल मोमिन की निशानी है कि उसके अखलाक सबसे अच्छे होते हैं। अल्लाह हमें अपने अखलाक दुरुस्त करने की तौफीक दे। अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र से मेरी गुफ्तगू का आगाज होगा। ये मौजू बड़ा दिलचस्प है, औलियाए किराम से मोहब्बत के दुनियावी और उखरवी फ़वाइद। अभी हम खाली औलिया की मोहब्बत पर बात सुनने के लिए यहाँ हाजिर हैं और फिर यहाँ बैठे तो रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक समाअत फरमाइए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मानिन कौमुस्तमिऊ यज़कुरुन अल्लाह अज़्ज़ा व जल। फरमाया मेरी उम्मत के कुछ लोग एक जगह जमा हो जाएं और वो अल्लाह का जिक्र करें। उनके जमा होने का मकसूद अल्लाह की रज़ा है। ला युरीदूना बिज़ालिका इल्ला वजह, बस उनका ये एक ही तमन्ना है कि हमारा रब हमसे राजी हो जाए। नादाहुम मुनादिन मिनस समा, उन्हें आसमान से एक फरिश्ता निदा देता है अनकुमु मगफूरन लकुम कद बुदिलत सय्यातिकुम मिन हसनात, वे बख्शे बख्शाए उठ जाओ, अल्लाह ने तुम्हारे गुनाहों को भी नेकियों में बदल दिया। तो सबसे पहले अभी तो सिर्फ ये मोहब्बत की बात सुनने के लिए आए, अल्लाह ने कितने बड़े इनाम से नवाजा। फिर बजाते खुद अपनी शान के लिहाज से अजब रखता है ये मकाम, जिसे अहादीस की रोशनी में अल्लाह का सबसे पसंदीदा मकाम कहा गया, वो मस्जिद है। आज की जो मेरी गुफ्तगू हो, मैं चाहता हूं कि ये ऐसी बातें हो जाएं कि मेरे और आपके लिए अमन का बहुत बड़ा सामान हो। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह तो यहाँ तक फरमाते हैं, आपने अपने एक दर्स में फरमाया कि भाई लोगों के अमल में ना सुस्ती आ जाती है, अमल में सुस्ती वाक़या हो जाती है। जब आप बात कर रहे थे तो एक शागिर्द खड़ा हो, उन्होंने बड़ी अदब से अर्ज की कि हजरत आपके भी तो अमल में सुस्ती आ जाती हो। बड़े मौके पर सवाल किया, फिर आप क्या करते हैं? आपने फरमाया बड़ा अच्छा सवाल किया तुमने, तो मैं फिर हम एक जगह जमा होकर अल्लाह के वलियों के जिक्र की महफिल सजा लेते हैं। अल्लाह हमारी सुस्ती को दूर फरमाए। आज की नशिस्त देखिए, मौजू भी बड़ा प्यारा, इसका मकसूद भी बड़ा प्यारा और हासिल वो तो कमाल है। कैसे? अलामा साहब ने इसका एहतमाम फरमाया मस्जिद में, और आप इकट्ठे हो गए मस्जिद में, कर रहे हैं हम अल्लाह का जिक्र, उसके हबीब अलैहिस्सलाम का जिक्र और अल्लाह की वलियों का जिक्र। पहली बात तो यहाँ अमल के लिहाज से ये समझ जाएं, अपने औलाद को भी उसकी तरबियत भी करें कि अमल का दिन बड़ा सख्त और कड़ा होगा, कोई किसी के काम नहीं आएगा।
میں آپ کو ڈرا نہیں رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ میری زبان سے جو بات نکلے میری اور آپ کے لیے بخشش کا سامان ہو۔ اس وقت تو کوئی اپنے گھٹنوں تک اور سینے میں شرابور ہوگا، کوئی ناف تک ہوگا، کوئی سینے تک ہوگا۔ حدیث میں بِلِجَامٍ ناک یہاں تک کے الفاظ ہیں۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الذین لا تزال السنتهم رطبا من ذکر اللہ يدخلون الجنۃ وهم يضحکون۔ فرمایا پر بے شک میرے جن امتیوں کی زبانیں دنیا میں اللہ کے ذکر سے تاب ہوں گی نا، وہ اس دن بھی ہنستے ہنستے جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے ذکر کی تاثیر، اللہ کے ولیوں کی محبت کی بات سننے کے لیے آپ یہاں پر جمع ہوئے، تو ذرا اس حدیث مبارکہ کو سنیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا اور میرا رب فرمائے گا، خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا سَيَعْلَمُ أَهْلَ الْجَنَّةِ مَنْ أَهْلُ الْكَرَمِ۔ بھئی آج جمع شدہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ بزرگی والے لوگ کون ہیں۔ بہت بڑی بات ہے جس دن بڑے بڑے سرماؤں کے پتے پانی ہو جائیں، کسی کو نہ پتا ہو کہ اس کا کیا حال ہونے والا ہے۔ جب میرا رب خود بزرگی والے لوگوں کو اعلان فرمائے تو سوچیے، صحابہ کرام کے دل میں بھی تڑپ آئی، عرض کی ومن اہل الکرم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بزرگی والے لوگ کون ہیں؟ حبیب علیہ السلام نے فرمایا علیک مجالس ذکر فی المساجد، وہ اللہ کے ذکر کی محفلیں مسجدوں میں سجانے والے۔ اللہ نے بزرگی والی زندگی عطا فرمائی۔ تو کوشش کریں انشاءاللہ کہ زبان ذکر سے تر رہے۔ محبت اولیاء کے دنیاوی اور اخروی فوائد بہت زیادہ ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ یہاں آئے محبت اولیاء کی بات سننے کے لیے، ٹھیک ہے، آئے اللہ کے سب سے پسندیدہ مقام مسجد میں، آپ نے اللہ کا ذکر سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کی بات سنی۔ اب آ گئی بات محبت اولیاء کی، جس کے لیے میں نے قرآن عظیم سے جو آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ فرما رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، میں رب رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دوں گا۔ پتہ چلے بہت بڑا انعام ہے کہ ایمان اور عمل صالح کے بعد اللہ انہیں دنیا میں انعام یہ عطا فرمائے گا کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالے۔ بہت بڑی بات ہے۔ یہاں اس آیت میں نہ تو ابھی جنت کا وعدہ ہے، نہ جنت کے بالا خانوں کا، نہ جنت کی نعمتوں کا۔ یہاں ایک وعدہ فرمایا جا رہا ہے کہ تو ایمان لے آیا، نیک اعمال کر، میں رب لوگوں کے دلوں میں تیری محبت ڈال دوں گا۔ یہ محبت سے بڑی بات ہے۔ اس کا نفع کیا ہے؟ اس کی پہلی مثال حدیث ہے صحیح مسلم کتاب الاستغفار، راوی ہیں جی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بیان فرمایا۔ یہ میں پہلا فائدہ، یہاں دنیا میں جو فائدہ ہو رہا ہے اللہ کے ولیوں سے محبت کا، وہ دراصل آخرت میں بھی فائدہ ہی فائدہ ہے۔ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے نا، آخرت کمانے کے لیے۔ میرے شیخ نے فرمایا اے وہ جینے والے، کیا تجھے مرنا یاد نہیں اور یہ یاد نہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے؟ ہم دنیا میں آخرت کمانے آئے ہیں، سارا دن کاروباری کے پیچھے پڑے رہتے ہو، بتا اس دنیا میں سکھی کون ہے؟ فرمایا دنیا پریشانیوں کا گھر اور ذکر الہی ہر پریشانی کا باہر حال ہے۔ تو ہم دنیا میں آخرت کمانے آئے۔ سنیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی مثال قوم بنی اسرائیل کی، ایک شخص نے 99 قتل کیے،
फिर उसके दिल में ये बात आई कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है। उसने एक राहिब से कहा कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है। राहिब ने कहा इस अल्लाह का तौबा, तेरी कोई तौबा कबूल नहीं हो सकती। फकत अगर राहिब, उसने राहिब को भी कत्ल कर दिया, 100 गए। अभी उसी बस्ती में है, उसने फिर पूछना शुरू किया। फजा अलग वो पूछ रहा है क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है। किसी ने कहा हाँ, फलां बस्ती में कुछ नेक लोग रहते हैं, तो वहां चला जा, अल्लाह तेरी तौबा को कबूल फरमा ले। अल्लाह तुशारक से भी ज्यादा करीब है। पता चला अल्लाह के नेक और मुकर्रब बंदों की जियारत के लिए जाना, ये बड़ी सादत वाली बात है। नजर पड़ जाए, नजर पड़ जाए, बंदा तर जाए, कोई बात सुनो, बंदा तर जाए। शेख हुज़ैफा मरकशी रहमतुल्लाह अलैह बड़े वली गुजरे, और जानते हैं किन के साथ रहते थे? इब्राहिम इब्न अदम रहमतुल्लाह अलैह। कहते हैं हम चंद दिन से सफर कर रहे थे, भूख बड़ी लगी, फरमाते एक जगह पे पड़ाव किया। इब्राहिम इब्न अदम रहमतुल्लाह अलैह ने मुझसे फरमाया कि हुज़ैफा मुझे लग रहा है कि तुझे भूख लगी। कहते मैंने भी मुस्कुरा के कहा कि हज़रत मुझे भी लग रहा है कि आपको भी भूख लगी। इब्राहिम इब्न अदम रहमतुल्लाह अलैह हंस पड़े, आखिर देखते क्या हो, कागज कलम दो हाथ लाओ। कागज कलम दो हाथ लाए, आपने लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हर हाल में तू ही मकसूद है और हर तरह से तेरी तरफ ही इशारा हो रहा, बस इतना लिखा। फरमाया हुज़ैफा इस पर्ची को ले जा, तेरा दिल भी अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र की तरफ मशगूल होना चाहिए और तवक्कल भी अल्लाह पर होना चाहिए। जो पहला मुसाफिर तुझे मिले उसे ये पर्ची दे दे। ठीक है, बाहर निकल के अल्लाह का जिक्र करते रहे। एक शख्स खच्चर पर सवार आया, ये कहते हैं मुझे उन्होंने हुक्म जो दिया था तो मैंने उस पे ऐसे पर्ची दे दी। उसने जब पर्ची पढ़ी तो रो पड़ा, रोता रहा। फिर मुझसे पूछा कि जिसने इसको लिखा है वो कहाँ है? तो मैंने कहा कि वो जिसरा में। तो कहा अच्छा ये 600 दिनार उनको पेश कर देना। कहते मैंने 600 दिनार दिया, 600 दिनार। मैंने 2-4 कदम उठाए तो एक शख्स मुझे मिला। मैंने कहा ये खच्चर वाला बंदा बड़ा सखी था, इसने मुझे 600 दिनार दिए। ये बता दूं अल्लामा याफी यमनी रहमतुल्लाह अलैह ने रौज़ुल रियाहीन में इसको रकम फरमाया। तो कहते हैं मैंने कहा कि बड़ा सखी था, इसने मुझे 600 दिनार दिए। तो कहते हैं उस शख्स ने ऐसी बात की कि मेरे पांव थले से जमीन ही खींच दी। उनका ये इसको तो मैं जानता हूं, ये तो ईसाई है, ये तो बहुत बड़ा ईसाई है। आप कहते हैं मैं बड़ा परेशान हूं और सीधा उस्ताद के पास पहुंच गया और मैंने उस्ताद के सामने थैला रखा। लेकिन मैंने कहा कि हजरत मैं तो खाने के लिए कुछ नहीं लाया, उसकी वजह यह है कि ऐसा वाकया हो गया जो आपने रुका लिखा। आप मुस्कुरा पड़े, आपने फरमाया इसको हाथ ना लगाना। जब सुनकर वलियों की बातें कुफार मुसलमान होते हैं, फिर दोनों जहां के आका की गुफ्तार का आलम इब्राहिम इब्न अदम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया भाई उसको गुस्ल करके आने तो दो, उसने अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक कलमा पढ़ना है। कहते थोड़ी देर हुई थी तो जिसने मुझे वो 600 दिनार दिए थे वो आ गया और इब्राहिम इब्न अदम रहमतुल्लाह अलैह का हाथ पकड़ के बात समझ में आई कि अल्लाह के वली को अल्लाह की शान लिख दे पर्ची पर तो कैफियत बदल जाएगा। तो उन्होंने आपका हाथ पकड़ा और कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन और इस्लाम दिया। तो ऐसे
ایسے ہستیوں کی زیارت کرنا، ان کے چہرے کو دیکھنا، ان کی باتیں. میرے شیخ نے ایک حدیث لکھی ہے، بخاری میں آپ کو مل جائے گی، صحیح مسلم میں بھی آپ کو مل جائے گی، مشکاہ شریف میں بھی آپ کو مل جائے گی. اس میں رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دو دھاری سانپ ہے، اقتلوا الحیات، حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ سانپ کو مارو. پھر فرمایا ان میں سے وہ جو دو دھاری ہو. پھر فرمایا ان میں سے وہ کہ اب تر، جس کی دم چھوٹی ہو. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا نظر سے نظر ملا کے بندے کی بینائی چھین لیتا ہے اور عورتوں کے حمل گرا دیتا ہے. اب آپ کو بتائیں نا کہ میرے شیخ نے اس حدیث کو لکھ کے کیا لکھا. فرمایا دیکھو ایک سانپ نظر سے نظر ملائے تو بینائی چھین لیتا ہے. فرمایا پھر کوئی ایسا تو مرد قلندر ہونا چاہیے جو نظر سے نظر ملائے اور بینائی واپس عطا کر دے، دل کو شیشے کی طرح پاک کر دے. اس لیے اولیاء کی زیارت کو جائیں، اولیاء سے محبت کریں اللہ کی رضا کی خاطر. اب سنیے اس حدیث مبارکہ کو. جب اس نے سن لیا کہ فلاں بستی میں کچھ نیک لوگ رہتے ہیں، فخرج من قرية الى قرية فيها قوم صالحون، اب وہ اس بستی کی طرف جا رہا ہے جہاں نیک لوگ رہتے ہیں، جہاں نیک لوگ رہتے ہیں. ابھی تو محبت کی بات ہی نہیں ہو رہی، ابھی تو وہ توبہ کے لیے چلا ہے، ابھی تو میں نے آپ کی محبت کی بات کرنی. فلما كان في بعض الطريق، ابھی اس نے کچھ ہی راستہ طے کیا ہے، ادرکہ الموت، اسے موت نے آ لیا. فنآ بصدرہ، اس نے اپنے سینے کو نیک لوگوں کی بستی کی طرف کر دیا. فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمۃ وملائکۃ العذاب، اب رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں جھگڑا ہو گیا. یہ حدیث بخاری و مسلم میں موجود ہے. میں مسلم کی روایت پڑھ رہا ہوں، کتاب الاستغفار. اب دونوں میں جھگڑا ہو گیا. رحمت والے کہتے ہیں توبہ کی نیت سے نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا ہے، ہم لے کے جائیں گے. عذاب والے کہتے ہیں نہیں، 100 بندوں کا قاتل ہے، ہم لے کے جائیں گے. اللہ سب کچھ جانتا ہے. فرمایا کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کر دی. بخاری کی حدیث میں لکھا ہے اوحی اللہ الی ھذہ ان تقربی، اللہ نے نیک لوگوں کی بستی سے کہا اس بندے کے تھوڑا سا قریب ہو جا. وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ هَٰذِهِ أَن تَبَاعَ بِهِ، اور جہاں سے قتل کر کے آیا تھا اس زمین سے کہا میرے بندے سے تھوڑا سا دور ہو جا. نیک لوگوں کی بستی قریب ہو گئی، جہاں سے قتل کیا تھا دور ہو گئی. اب رب نے فرمایا فرشتوں سے قِسْمُ مَا بَيْنَهُمَا، بھئی جھگڑا چھوڑو، جگہ ناپ لو. اگر نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو رحمت والے لے جاؤ، اور اگر عذاب والی بستی قتل والی کے قریب ہے تو عذاب والے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نیک لوگوں کی بستی کی طرف جاؤ تو اللہ اتنی رحمتیں برساتا ہے. پہلے خود ہی وہی فرما دی زمین کو کہ نیک لوگوں کی بستی تم ذرا قریب ہو جاؤ، اور قتل والی سے کہا ذرا دور ہو جاؤ. پھر فرشتوں سے کہا بھی جگہ ماپ لو، جھگڑا ختم ہو جائے گا. کہتے ہیں جب جگہ ماپی گئی فجعل من اہلھا بشبر فجعل من اہلھا تقربت الیہ بشبر فجعل من اہلھا. وہ ایک بالش نیک لوگوں کی بستی کے قریب تھا، اللہ نے اسے نیکوں میں کر دیا. چلے جی، اب اس سے دنیاوی اور اخروی فوائد میں سے اور آپ کو کیا چاہیے؟ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں اس حدیث کو سنا کے کہ 100 بندوں کا قاتل نیک لوگوں کی بستی کی طرف چلے، ابھی پہنچے بھی نہ، خالی سینہ ادھر کرے، اللہ اتنی رحمتیں برساتا ہے. میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اولیاء کی محبت میں اللہ کے سب سے پسندیدہ مقام مسجد میں اللہ کا ذکر کریں، اس کے حبیب پر درود پڑھیں، اللہ کے نیک لوگوں کا ذکر سنیں تو سمجھے کہ اللہ کتنی رحمتیں برسائے گا. یہ وہ ہستی ہیں، ان کی زیارت کریں، ان سے محبت کریں. اب سنیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ اگر جانتے ہیں فلاں بندہ تقوی دار ہے، اللہ کا دوست ہے، اللہ کی رضا کی خاطر اس سے محبت کریں.
اور اس کا پھر اس دنیا میں اجر پاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس حدیث مبارکہ کو ذرا غور سے سنیے۔ ان رجلا زار اهله في قرية اخرى، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ کسی زمانے میں ایک شخص اپنے بھائی کی زیارت کے لیے گیا، فارشد اللہ عز وجل على مدرجته ملکا، اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں فرشتے کو کھڑا کر دیا۔ مولا علی قاری علی رحمہ نے اس حدیث مبارکہ کو جو شرح مشکاش ہے نا، اس سے جو انہوں نے دلائل دیے ہیں نا 5، تو اس میں کمال کر دیے، سمجھ کے لیے تو یہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے راستے میں فرشتے کو کھڑا کر دیا، فرشتے نے اس سے پوچھا آئی تريد، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ بولے اريد اخلی فی هذه القرية، میرا اس بستی میں ایک بھائی ہے، میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ هل لك عليه من نعمة تركها، فرشتے نے کہا تو نے اس پہ کوئی احسان کیا ہے، آج تو اس کے بدلے کے لیے جا رہا ہے۔ فرشتہ آگے سے فرماتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے یہ خبر سناؤں کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے ایسی محبت فرماتا ہے جیسے تو اللہ کی رضا کی خاطر اس سے محبت فرماتا ہے۔ مولا علی قاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں پہلی بات سمجھ میں آئی کہ اللہ کے نیک لوگوں کی زیارت کے لیے جانا نیکی ہے۔ دوسری بات سمجھ میں آئی کہ اللہ کے نیک لوگوں کی زیارت کے لیے جانے سے اللہ کی محبت عطا ہوتی ہے۔ بولے تیسری بات یہ سمجھ میں آئی جو اللہ کے نیک مقرب ولیوں کی زیارت کو جائے اللہ انہیں فرشتوں کی زیارت بھی کروا دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنت لعمدا من یعقوب، کیسے وہ ستون ہوں گے اللہ جانتا ہے، بے شک فرمایا جنت میں یعقوب کے ستون ہیں، وعلیہا غرف من زبرجد، اور اس پر زبرجد کے بالا خانے ہیں، ان ستونوں پر جنت کی نعمتیں ہیں۔ عین اللہ رأت، کسی آنکھ نے ان کو دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے ان کے بابت سنا نہیں، ولا خطر فی قلب بشر، کسی بشر کے دل پہ جنت کی نعمتوں کا خیال بھی نہیں گزر سکتا، لیکن میں حضور اقدس نور مجسم شفیع معظم غم گسار جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پہ قربان جاؤں۔ امت کو کتنی سونی بات سنا گئے، کسی آنکھ نے ان کو دیکھا نہیں ہے، لیکن آپ اگر بخاری و مسلم پڑھیں اور آپ کتاب الصلاۃ میں جائیں اور آپ نماز کسوف کا باب کھولیں، آپ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت حدیث دیکھیں تو خسفت الشمس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب سورج گرہن ہو گیا تو حبیب علیہ السلام نے نماز کسوف پڑھائی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی پر کھڑے نماز پڑھا رہے ہیں، ہم نے دیکھا آپ نے کسی شے کو پکڑا، پھر آپ قدرے پیچھے آ گئے۔ صحابہ کرام نے نماز کے بعد عرض کی سونے ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، فتناولت منہ شیئا، ہم نے دیکھا آپ نے کسی چیز کو پکڑا، ثم رأیناک تکاہکات، پھر ہم نے دیکھا آپ تھوڑا سا پیچھے آ گئے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا انی رأیت الجنہ، میرے صحابہ میں نے جنت کو دیکھا۔ میں اس حبیب علیہ السلام کی نظر مبارک پہ قربان جاؤں جو اپنے مصلی پر کھڑے ہوں اور جنت کو دیکھ لیں۔ فرمایا میں نے جنت کو دیکھا اور فتناولت منہ انقودا، میں نے اس کے ایک خوشے کو پکڑا، لو اخذته لاکلت منہ ما بقیت الدنیا، فرمایا میرے صحابہ اگر میں اس کو توڑ لاتا کوئی رہتی دنیا تک تم سب اس کو کھاتے کبھی ختم نہ ہوتا۔ یہ ہے تو حبیب علیہ السلام نے فرمایا سکون یعقوب کے اور بالا خانے زبرجد کے، وَلَهَا بَابٌ أَبْوَابٌ مُفَتِّحَةٌ، دروازے ان کے کھلے، يُضِيءُ كَمَا يُضِيءُ الْكَوْكَبَ الدُّرِّيُّ، ایسے چمکتے ہوں گے
جیسے چمکنے والے ستارے صحابہ کرام کے دل میں آیا، میں یسکنھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں کون خوش نصیب رہیں گے؟ حبیب علیہ السلام نے فرمایا المتحابون فی اللہ عز وجل والمتجالسون فی اللہ عز وجل والمتلاقون فی اللہ عز وجل، فرمایا اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے والے، اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے کی ملاقات کرنے، اور یہ وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے ممتاز کیا۔ حضرت ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی ملاک ھذا الامر الذی تصیب به خیر الدنیا والآخرہ، ابو رزین کیا میں تجھے ایسے اعمال نہ بتاؤں کہ جو تجھے دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما دی؟ لو دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی، کیا میں تجھے ایسے اعمال نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کی سونیا کیوں نہیں؟ اب آپ دیکھیں محبت اولیاء کے دنیاوی اور اخروی فوائد، ان میں سے میں کچھ مثالیں دے چکا تھا، ذرا غور سے سنیں اس بات کو بھی۔ اللہ کے ولیوں کی تو ایک شان ہے، اللہ کے ولیوں کا ایک مقام، ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام ہے لوگوں کے ہاتھ پکڑ کے انہیں اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در میں کھڑا کرنا۔ میرے شیخ نے فرمایا ایک محفل میں سوال کیا گیا اللہ کے مقبول بندوں کی پہچان کیا ہے؟ حاضرین میں سے ایک نے جواب دیا جو کسی میر و سلطان سے کوئی واسطہ نہ رکھے اور دنیا و ما فیہا کی ہر شے سے کلیتاً مستغنی و بے نیاز ہو۔ پہلی بات، اب آپ کو اولیاء کی زیارت دنیاوی اور اخروی فوائد میں بتانے والا۔ دوسرے نے کہا جو اپنے مطلوب و مقصود کے سوا ہر کسی کو بھول جائے، یہ اللہ کا بندہ۔ تیسرے نے کہا جو ہمہ وقت ذکر الہی میں مستغرق ہو، یہ ہے اللہ کا بندہ۔ چوتھے نے تفصیلاً جواب دیا جو اپنے رب کی ربوبیت کا مظہر ہو، سنت مطہرہ کے عین مطابق ایک مسافر کی طرح زندگی گزارے، جو کل کے لیے کوئی بھی شے جمع کر کے نہ رکھے، ہر شے مخلوق کی طرف سے مخلوق میں تقسیم کر دے، جس کا فیض عام لوگوں پر جاری ہو، جس کے در پر ہر وقت لنگر ہو اور لنگر میں صرف کھانا ہی نہیں ہوتا، بیماروں کو شفا ملتی ہے، مفلس و نادار کی فریاد رسی ہوتی ہے، گمراہ ہدایت پاتے ہیں اور راہ حق انہیں بتائی جاتی ہے۔ میرے شیخ نے فرمایا یہ لنگر سدا جاری رہتا ہے۔ تو یہ جو محبت ہے، یہ اولیاء کی زیارت، یہ ان کے در پہ جانا، یہ آپ کو صرف یہ کوئی لنگر والی بات نہیں ہے، اس میں بیماروں کو شفائیں ملتی ہیں، داد رسیاں ہوتی ہیں، کس کی کیا کیا طلب ہوتی ہے، خالی زیارت سے ہی اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ پھر اللہ اور اللہ کا حبیب علیہ السلام اس سے راضی ہوتے ہیں۔ شیخ امام عبداللہ بن ہبت اللہ بندلیجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جب جوانی میں تھا اور مکتبہ نظامیہ میں پڑھا کرتا تھا، جامعہ نظامیہ میں، ان دنوں میں ابن سقا جو تھا وہ میرا کلاس میٹ تھا۔ وَكُنَّا نَتَعَبَّدُ وَنَزُورُ الصَّالِحِينَ، یہ کہتے ہیں ہمارے دو کام تھے پڑھنے کے علاوہ، ایک اللہ کی عبادت کرنا اور ایک نیک لوگوں کی زیارت کرنا۔ کہتے ہیں ہم نے سنا کہ بغداد میں ایک شخص ہے غوث، اذا شاء یظہر و اذا شاء غائب، جب چاہتا ہے ظاہر ہو جاتا ہے، جب چاہتا ہے غائب ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے ارادہ بنایا کہ ان کی زیارت کریں، میں ابن سقا و شیخ عبد القادر جیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ۔ وہ کہتے ہیں فلما كنا في الطريق قال ابن سقا اليوم اسأله عن مسألة لم ارد لها جوابا، کہتے ہیں ابھی ہم راستے میں جا رہے تھے کہ ابن سقا نے کہا لو جی میں نے ایسا سوال پوچھنا ہے کہ انہیں جواب بھی نہیں آئے۔
اور یہ امام ابو عبداللہ محمد بن ہبت اللہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ الیوم اسألہ مسئلۃ لتنظر ما اقول، نہیں جی میں نے تو ایک سوال پوچھنا، دیکھوں گا وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ان سے تھوڑا سا فرق تھا، وہ بالکل ہی ابن سقا بہت بڑا مناظر ہوا، پھر بعد میں بڑا بدبخت ہو گیا۔ کیوں؟ یہاں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر محبت اولیاء کا فیض ہے تو وہ کتنا ہے، اور اگر گستاخی کرو اللہ کے ولی کی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا کہ بھئی یہ کیا کہتے ہیں، تو بولے معاذ اللہ ان اسألہ عن مسئلۃ فاذا انا انظر برکات رؤیتہ، بولے معاذ اللہ میں اللہ کے ولی سے کچھ بھی نہیں پوچھنا چاہتا، میں تو خالی ان کے چہرے کی زیارت کے لیے جاتا۔ دیکھیں جواب کیا انداز تھا۔ یہ فرماتے جب ہم گئے تو ہم نے اس غوث کو نہیں دیکھا، فلم نرا فمکثنا ساعۃ، ابھی ہم تھوڑی دیر ٹھہرے ہوئے تھے کہ وہ نظر آ گئے۔ فنظر الی ابن سقا مغضبا، انہوں نے ابن سقا کی طرف غصے سے دیکھا۔ ویحک یا ابن سقا تسألنی عن مسئلۃ لم ارد لها جوابا فہی کذا وجوابها کذا، فرمایا ابن سقا تو ہلاک ہو جائے، تو مجھ سے ایسا مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے کہ جس کا مجھے جواب نہ آئے، فرمایا تیرا سوال بھی یہ ہے تیرا جواب بھی یہ ہے۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ تبارک وتعالی، امام ترمذی نے ابواب التفسیر میں اس حدیث کو رقم فرمایا کہ اللہ کے ولی کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ آپ نے جب زیارت کرنی ہے تو اللہ کی رضا کی خاطر کرنی ہے، اخلاص کے ساتھ، آزمائش کے لیے نہیں۔ 70,000 کے مجمع میں ابو یحییٰ نجاح جو ادب کے نحو کے بہت بڑے عالم تھے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس علم کے ماہر ہیں، نحو کے، قرآن کے ایک لفظ کو بیان کر کے پھر ان کے معنی شعر و شاعری سے اخذ کرنا کہ کون سا قبیلہ اس کو کیا کہتا ہے، کون سا قبیلہ اس کو کس معنی میں لیتا ہے، یہ نحو کا علم ہے۔ ابو یحییٰ نجاح بہت بڑا عالم تھا، اس نے کہا کہ آج میں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے واعظ میں علم کی بات سمجھانے کے لیے شعر کتنے کہتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں میں چلا گیا وَمَعِيَ خَيْطٌ، اور اپنے ساتھ تاگا لے گیا کہ جب آپ شعر پڑھیں گے تو میں انگلیوں کے پھوروں پر بھول نہ جاؤں۔ وَأَنَا فِي خُرِيَاتِ النَّاسِ، میں لوگوں میں سب سے آخر میں بیٹھا، آپ شعر پڑھتے اور عَقَدَ عَقْدَةً تَحْتَ مِنْ ثِيَابِي، میں اپنے کپڑے کے نیچے گانٹھ لگا دیتا، آپ شعر پڑھتے رہے میں گانٹھے لگاتا رہا، پڑھتے رہے میں گانٹھے لگاتا رہا۔ دوران بیان آپ نے میری طرف متوجہ ہو کے فرمایا یا شیخ انا احل وانت توقد، میں عبد القادر یہاں بیٹھ کر علم کی گانٹھیں کھول رہا ہوں، تم پیچھے بیٹھ کر پھر باندھ رہے ہو۔ تو اللہ کے ولی کی جب مجلس کو جاؤ زندہ زندہ تو پورے اخلاص و نیت اور للہیت کے ساتھ جاؤ، نفع دے گا آپ کو، نہ صرف دنیاوی بلکہ اخروی نفع۔ ان کی ایک نظر تار دے گی آپ، ایک نظر۔ تو جب آپ کہتے ہیں امام ابو عبداللہ بن ہبت اللہ کہ ابن سقات کو تو آپ نے کہا کہ تیرا سوال بھی یہ ہے اور جواب بھی، اور انی لَأَرَى نَارَ الْكُفْرِ تَلْتَهِبُ فِيكَ، آپ نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ تو کفر کی آگ میں جل رہا۔ یہ علیحدہ موضوع ہے۔ ابن سقات اتنا بڑا مناظر ہوا، پھر ایک عیسائی بادشاہ کی بیٹی پر عاشق ہو گیا اور اس سے نکاح کرنے کے لیے عیسائی ہو گیا اور اسی حالت میں مر گیا جو اللہ کے ولی نے کہا تھا۔ اور امام ابو عبداللہ بن ہبت اللہ کو آپ نے کہا تھا کہ تم مجھ سے سوال پوچھنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ میں کیا جواب دیتا ہوں، تیرا سوال بھی یہ ہے تیرا جواب بھی یہ ہے۔ یہ ان کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ قانون تک تو دنیا میں گرفتار ہے، تو پھر وہ ایک بادشاہ کے جو ہے نا کوئی مشیر خاص بنے تھے۔ بہرکیف جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ تھی کہ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر وہ مسکرائے وَأَدْنَاهُ مِنْهُ، اور انہیں قریب کر کے کہا لَقَدْ أَرْضَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ بِأَدَبِكَ، عبد القادر آج تو نے اپنے ادب سے اللہ اور اللہ کے حبیب کو راضی کہا۔ تو یہ بات اب کھل کے سامنے آ جائے گی کہ جو اللہ اور اللہ کے حبیب کی رضا کی خاطر کسی سے محبت کرے تو اللہ اس سے راضی ہو جائے۔
اللہ اس سے راضی ہو۔ تو حضرت ابو العزیم رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے کہا سونے دنیا اور آخرت کی بھلائی تو مجھے بتائیے۔ تو آپ نے الحمدللہ اس نشست میں بیٹھ کر بہت کچھ کمایا۔ کیوں؟ کیونکہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا علیک مجالس الذکر، پہلی بات یہ ہے کہ جو اللہ کے ذکر کی مجلس میں بیٹھے اس نے دنیا اور آخرت کی بھلائی کو پا لیا۔ دوسری بات رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا خَلَوْتَ فَحَرِّكْ لِسَانَكَ مَا اسْتَطَعْتَ بِذِكْرِ اللَّهِ، جب تو تنہائی میں بھی ہو تو جتنا ہو سکے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھ، حرکت میں رکھ۔ کہا تیسری بات، فرمایا تیسری بات دنیا اور آخرت کی بھلائی۔ اور علامہ صاحب نے موضوع بڑا سونا رکھا، اولیاء کرام سے محبت کے دنیاوی اور اخروی فوائد، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ الا ادلک علی ملاک ھذا الامر الذی تصیب به خیر الدنیا والآخرہ، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واحب للہ وابغض للہ، اللہ کی محبت کی خاطر کسی سے محبت کرنا اور اللہ ہی کے لیے کسی سے ناراض ہونا۔ چوتھی بات وہ اور کمال ہے جو آپ اللہ کی یہ ساری باتیں سن کے جب آپ اللہ کے نیک بندوں کی زیارت کے لیے محبت سے جائیں گے تو سنیے اللہ کیا انعام۔ چوتھی بات پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا رزین اذا شعرت خرج الرجل فی بیتہ زائرا اخاہ شیعہ 70,000 ملک كلهم يصلون عليه ويقولوا ربنا انه وصل فيك وصله۔ حبیب علیہ السلام نے چوتھا انعام بتایا کہ جب کوئی اللہ کے کسی نیک بندے کی زیارت کے لیے خرج فی بیتہ گھر سے چلتا ہے، اللہ 70,000 فرشتوں کو کھڑا کر دیتا ہے، اور یہ فرشتے اس شخص کے لیے رحمت کی دعا، نہ صرف رحمت کی دعا کرتے ہیں بلکہ رب کے حضور کہتے ہیں مولا یہ تیری رضا کی خاطر اس سے جڑنے کے لیے جا رہا ہے تو اس کو بھی جوڑ دو، یعنی اپنی رحمت سے، اپنی برکت سے، اپنی نصرت سے، اپنی رضاؤں کے مقام جنت سے۔ صرف اس حدیث مبارکہ کو پلے باندھے، اللہ کے قرآن سے تعلق جوڑیں، رسول پاک علیہ السلام کے فرمان سے تعلق جوڑیں، اور اولیاء اعظام سے تعلق جوڑیں۔ اس کے لیے معذرت کے ساتھ علامہ صاحب نے مجھے نہیں کہا، اس ہستی سے بھی تعلق جوڑیں جو آپ کو اللہ کا قرآن، اس کے حبیب علیہ السلام کا فرمان اور اس کے نیک بندوں کی باتیں سنائے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کسی کے لیے نہیں کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے علیکم بمجالس العلماء، علماء کی محفلوں میں بیٹھو، واستماع کلام الحکماء، حکمت کی باتوں کو سنو، فإن اللہ یحیی القلب المیت بنور الحکمت کما یحیی الارض المیتۃ بماء المطر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ حکمت کے کلمات سے مردہ دلوں کو ایسے زندہ فرما دیتا ہے جیسے بارش کے پانی سے مردہ زمین کو زندہ فرما۔ سچ دسو قرآن سے بڑھ کے کوئی حکمت والی بات ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بڑھ کے کوئی حکمت والی بات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا ہے میرے بھائی نے یہ جو کوشش کی ہے، یہ جو کاوش کی ہے تصوف سیمینار کی، آج اس کی پہلی نشست تھی، اللہ اسے اپنے درگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا رب العالمین محفل پاک کے اندر تلاوت کلام پاک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی سنی گی، درس بیان ہوا، تمام نو اپنی بلند عظیم بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سارے سارے واسطے اس محفل پاک نو ذریعہ نجات۔ یا رب العالمین جمیع محفل پاک دسواب حضور اقدس نور مجسم شفیع معظم غم گسار جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے درباری پرنوار دے اندر حدیتاً توفتاً نظرانتاً عقیدتاً عارضاً پیش کر دیا قبول منظور فرما۔ آپ علیہ السلام دی طفیل آپ دی جمیع امت
کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام صحابہ کرام ازواج مطہرات اہل بیت اطہار غزوہ بدر غزوہ احد غزوہ حنین کربلا شہداء محدثین اولیاء اللہ مسلمان مرد عورتاں بوڑھے بچے حاضرین محفل دے جتنے عزیز اقربا اس دار فانی تو پردہ فرما گے سب دیگوں درجہ بدرجہ ایصال ثواب قادیان قبول و منظور فرما اخص الخاص تائیدار صداقت حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیور درجات بلندی واسطے پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما والی بغداد پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیوز درجات